जिलहज्जा का अक्सर हिस्सा गुजर जाता है। 8 जिलहज्जा को मगरिब जाती है, ईशा जाती है, आधी रात के बाद निकल जाते हैं अल्लाह, तो अक्सर हिस्सा गुजारना जो वाजिब है। और तो आपकी जो कैटेगरी थी और ये जो नई बनेगी तो ये आगे चल सकता है, अभी वो अपनी मर्जी से तो अंदर नहीं आ सकता, उसको हुकूमत ने वो जगह दी हुई है या टूर वाले ने वो जगह दी हुई है, तो कोई हरज नहीं। जब जो तौसीफ भी है ना, उस तौसीफ के मुताबिक कोई मसला नहीं। 11, 12 और 13 का जो टाइम है वो मीना में पूरा गुजरना चाहिए। कयाम का रात का अक्सर हिस्सा होता है। 12 के बाद हम निकल जाएंगे तो 13 कैसे रहेंगे? जी, जो पूछ रहे अगर रुका आपको पूरा रुकना चाहिए सब कुछ। जी भाई, एक तो बड़ा मसला है ईमानी जो हम करते हैं हम शादी का भी हम करते हैं बात की वाली जितना थोड़ा भी देख रहे हैं बात की वाली जो हमारा वाली वही जो साथी पर ऐसा ऐसा कुछ होता है वही काला भी चलता है काम। एक मसला ये जो कुर्बानी है उसका क्या हुक्म है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये दम की कुर्बानी है, इसका असल नाम दम है, कुर्बानी नहीं। हम जो कुर्बानी यहाँ करते हैं 10 तारीख को सुन्नत कुर्बानी करते हैं, अगर हमने यहाँ की है तो ठीक, हमको वहाँ करना है तो कोई हरज नहीं है। लेकिन ये जो कुर्बानी है ना जिसकी वजह से हम हलाल हो जाते हैं, ये तमत्तु की कुर्बानी या तमत्तु का दम है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसमें से नहीं खा सकते, और इसके करने के बाद हम ये समझेंगे माजी कुर्बानी ज़हीरी सुन्नत कुर्बानी जो हमेशा हर साल करते हैं, वो ये कुर्बानी नहीं है। आपको वो कुर्बानी सेपरेट करनी होगी, चाहे आप वहाँ करो चाहे यहाँ करो, ठीक है। एक तो जी दूर से जा रहे हैं दूध वाला बोल रहा है तो कह रहा हूँ मसला नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये मसला है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हनफी मसले के मुताबिक इस कुर्बानी से खाने की इजाज़त है। अब ऐसा भी होता है पंजाब में, ये जो टूर का ऑपरेटर है, टूर वाला है, वो हनफी है और साथ में एक आध दो चार जो है वो शाफी भी है, तो वो लोग जो है वो कुर्बानी का गोश्त लाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाते हैं, अपने जो है वो ग्रुप वालों को खिलाते हैं। अब जो उसके अंदर होंगे वो या तो उनको कहें कि भाई आप जो है वो इस तरह न करें, हमारे लिए या तो अलग इंतज़ाम करें, इसलिए कि ये हमारे नज़दीक खाना जायज़ नहीं है। ऐसी सूरत में जो नुकसान होगा हमारा, आप तो जो अपने मसले पर अमल कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें। अगर नहीं मानते हैं तो 3-4 आइटम रहते हैं, उसमें से कोई दूसरी चीज़ें हैं उसको खाकर अपना वक्त निकालें। जी हाँ, एक मसला ये है कि जो दम वाली कुर्बानी है ना, या हम अपने घर पे नहीं कर सकते। ये जो है ना 10वें दिन जो कुर्बानी होगी तब हम हलाल होंगे, ये कुर्बानी हम अपने घर पे नहीं कर सकते कि फ़ोन किया बाबा मुझे कुर्बानी दस्तखत कर, नहीं, वो उधर हरम में ही होनी चाहिए, हुदूद हरम में ही होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। जी अगर ये खत्म होगा तो इफरात का मतलब कैसा जिसका है उससे बात करेंगे, सब कंफ्यूज हो जाएंगे उससे, ऐसा मत होता है ऐसा मत होता है। जिसको जरूरत है वो इफरात कर रहा है वही मसला पूछे, वरना क्या होता है उसमें ऐसा भी बोले वो दूसरों क्या है तो इफरात में बोलेंगे तो मतलब कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैंने कहा जिसकी जरूरत है वही बात करें, और मालूमात हासिल करना चाहते हैं अगर तो, और वो हज को जाने वाला है, वो तमत्तु कर रहा है, तो मेरा मशवरा रहेगा कि अय्याम में इफरात की मसाइल न पूछे किसी को, आने के बाद उसको अगर मालूमात चाहिए तो ले ले। ठीक है, किसी को कोई सवाल? एक सवाल है, नमाज कसर करना है या जमा करना है? अरफा में, मीना में, मुज़दलिफा में, जहाँ भी। अहनाफ के नज़दीक अरफा में जो है वो जमा का सबूत है, कसर नहीं है, जमा करना है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا، حج کے ایام میں جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حج کی تاریخ کو پڑھا جائے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر میں تھے، مدینہ سے آئے، طواف سے ہی کیا، مینا یہ حدود حرم کے باہر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے سفر کر کے وہاں رکے نہیں، جیسے ہم طواف سے ہی کر کے عمرہ کر کے وہاں 4 دن رکتے ہیں، ایسا رکے نہیں۔ اللہ کے رسول مینا آئے، عرفہ گئے، مزدلفہ آئے، پھر مینا آئے، سارے اعمال کیے، مسلسل سفر جاری رہا، اس لیے اللہ کے رسول نے قصر بھی کیا ہے اور جمع بھی کیا۔ لیکن بعض علماء کا اجتہاد یہ ہے، احناف کہتے ہیں کہ جمع جو ہے وہ حج کی وجہ سے کیا ہے، اگر ان کا اطمینان ہے وہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بڑی بحث چلتی ہے، جمع کرے قصر کرے، جمع کرے قصر کرے، بڑی بحث چلتی ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم اگر مسافر ہیں، بمبئی جا رہے ہیں، راستے میں ہم 4 ساتھی مل کر جماعت بناتے ہیں، تو کیا قصر کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں؟ قصر کرنے سے کہ سب مسافر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے وہ ممبئی پہنچ گئے، ہم ابھی بھی مسافر ہیں، صرف 1 دن یا 2 دن رکنا ہے، وہاں کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں کی امام نے 4 رکعت پڑھا، اس لیے کہ وہ مقیم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں کیا؟ جھگڑا کرنے ہوتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں تو ہم کو 4 رکعت کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو پہلے تو اپنے علماء سے اطمینان کرتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں اپنے علماء سے پوچھیں، جو شوق ہیں اپنے علماء سے پوچھیں، جو احناف ہیں اپنے علماء سے پوچھیں، ان کو جو اطمینان ہوتا ہے حج میں ہم عبادت اور اللہ کی رضامندی کے لیے جاتے ہیں، وہاں جھگڑے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ 2 صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا اسی بات پر۔ جی، جو 5 نمازیں ادا کرنے کے ہیں، تو 5 الگ اپنے جو پورا پڑھنے کے نا، نہیں پتا وہی چلتا ہے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ امیر المومنین نے، نماز پڑھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ انہیں کی ہے۔ کبھی ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، نماز کو امام رکھتے ہیں، جبکہ ذمہ داری کہو کہ صدر کی ہونی چاہیے، کیوں معاشرے کی نماز پڑھا ہے، لیکن وہ نہیں پڑھاتا ہے، امام کو رکھتے ہیں۔ تو امیر المومنین کی ذمہ داری، علاقے کے وزیر کی ذمہ داری کہ نماز پڑھائے، اگر وہ حاضر ہے تو نماز پڑھائے، نبی حاضر ہے تو نبی نماز پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی نماز کو نہیں جا سکتا۔ اس نے اجازت دی اپنی نیابت میں کسی کو، جسے اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو دی تھی، الگ بات ہے۔ تو جب نماز کا وقت ہو گیا تو بحث چل رہی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا ہم جو ہے وہ 4 رکعت پڑھیں گے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا تھا 2 رکعت پڑھیں گے۔ نماز کے پہلے ان دونوں کی علمی بحث چل رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، امیر المومنین نے، عبداللہ بن مسعود ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھائی، عبداللہ بن مسعود نے 4 رکعت۔ جو نماز سے پہلے بول رہے تھے 2 رکعت، انہوں نے پڑھی کتنی؟ 4 رکعت۔ کسی نے ان کو پوچھا، ہمارے جیسے پوچھتے، ارے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایسا بولتے، ابھی ایسا کرنے لگے۔ یہ پوچھنا بھی ہمارے لیے رحمت تھا، یہ اختلاف بھی ہمارے لیے رحمت تھا۔ کسی نے پوچھا، آپ کو ایسا کہہ رہے تھے، آپ کا اطمینان، آپ کے دلائل تو 2 رکعت کے تھے، پھر آپ نے ان کے پیچھے 4 رکعت کیوں پڑھی؟ ایک بہترین جواب دیا جو صرف نماز کے لیے، دنیا کے ہر موقع پر ہمیں کام آنے والا ہے۔ الخلاف شر، اختلاف کرنا بری چیز ہے، دین میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے میں نے ان کے پیچھے 4 رکعت۔ اب ہم سفر میں ہیں یا حضر میں، اگر ہم سفر میں تو ہم کو 2 رکعت پڑھنی ہے، اب ہم 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام 4 رکعت پڑھ رہا ہے، پیچھے کھڑے رہے 4 رکعت پڑھ رہا ہے، کو جھگڑا کرنے کا۔ ہم سفر میں نہیں، ہم کو 4 رکعت پڑھنی ہے اور امام 2 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ اس کے مسائل جان کر رہا ہے، وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے رہے، ہم کو 4 ہی پڑھنی ہے، اس نے 2 رکعت پڑھا، ہم کھڑے رہ کر اپنی 4 رکعت پوری کر لے، 2 رکعت بچی پڑھ لے، جھگڑا کہاں ہونے والا؟ اتنی بحثیں ہوتی ہے، یہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ پوچھتا ہے، چالو چلتا ہے۔ پھر ٹرین میں وہ دیکھو، اس ٹرین کے اندر 2 رکعت بھی، تم ہم کو 4 رکعت پڑھاتے ہیں، بولتا ہے وہ 2 رکعت 2 نمازیں ساتھ کے پڑھے، تم لوگ الگ الگ پڑھاتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، اگر ہم مسافر ہیں، ہم علماء سے پہلے پوچھ لیں، اسلام کے سفر کا پوچھ لیں کہ مسافر ہونے کے لیے کون سا جو وہ شرائط ہے، کتنے دن کا سفر ہو، کتنے دن کا قیام ہو۔ اگر ہم مسافر ہیں تو رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن کسی امام کے پیچھے پڑھے، وہ 4 پڑھا، ہم 4 پڑھے۔ اگر وہ مسافر 2 پڑھ رہا ہے، ہم کو 4 پڑھنی ہے، تو اس کے پیچھے ہم
2 نہیں پڑھیں گے، اس کے 2 کے بعد اپنی 2 باقی ہے وہ پوری کر لیں، اسے ہم ختم کرتے ہیں. ختم ہو گئی. اگر ہم مسافر ہیں جمع کرنی ہے تو اس کے پیچھے ہم نے جو ہے وہ ظہر پڑھ لی تھی، ہم کو جمع کرنی ہے تو اثر پڑھ لیں الگ سے جیسے اور مسجد میں پڑھتے ہیں، تو جھگڑا کیا ہوگا؟ آسان بات ہے، چاہے مینا میں رہیں، چاہے مزدلفہ میں رہیں، چاہے عرفہ میں رہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ابھی ہم جو جا رہے ہیں حج کو تو کم از کم 40 دن کا سفر ہے منیمم، تو ہم مسافر نہیں ہو سکتے نا؟ نہیں، ایک بات دھیان میں رکھیں، مکہ اور مینا یہ 2 الگ بستی ہیں، 2 الگ علاقے ہیں. مکہ کے حدود کے باہر مینا ہے. اگر آپ آج گئے ہیں حرم میں مکہ میں، آپ 4 دن نہیں 2 دن رکے، 3 دن رکے، 3.5 دن رکے اور مینا گئے تو آپ کا سفر باقی ہے. میں ان ایام کی بات کر رہا ہوں، باقی کے دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان 5 دنوں کی بات کر رہا ہوں. آپ مسافر باقی ہیں. اگر آپ یہاں 4 دن یا اس سے زیادہ رکے مکہ میں اور مقیم ہو گئے، اب آپ کا دوبارہ سفر اتنا لمبا ہوگا تو ہی آپ کو مینا میں قصر کی اور جمع کی ضرورت ہے. اگر آپ 2 دن رکے ہیں، 2.5 دن، 3 دن رکے ہیں اور فوراً مینا گئے ہیں تو پھر آپ کا سفر باقی ہے. اب مینا، عرفہ، مزدلفہ پورا کر کے حج کے بعد آپ 15 دن مکہ میں رکے تو آپ مسافر نہیں رہے. اس وقت مسافر ہو سکتا ہوگے تو اس کے بعد مسافر نہیں رہے. ایک مسئلہ عامةً پیش آنے کے امکانات ہیں اور اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ہر مہینے کے، ان ایام میں وہ کیا کریں. اس لیے کہ ان ایام میں اگر طواف کی ضرورت پڑی تو طواف میں باقی شرطیں ہیں، اور ان ایام میں باقی اعمال تو کر سکتے ہیں، جیسے مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، سعی ہے، سعی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر طواف کی ضرورت پڑی تو کیا کرے، ایک سوال ہے. تو سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں. جانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کچھ جو ہے وہ ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کریں کہ تاریخی ایام میں کچھ دقت نہ ہو، پریشانی ہو. اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا، یہ کب آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ یہاں سے گئے، عمرہ کرنا چاہتے تھے اور ایام شروع ہو گئے. عمرہ کرنا، تمتع کا عمرہ کرنا چاہتے تھے، ایام شروع ہو گئے اور آپ حج شروع ہونے تک طواف نہیں کر سکتے. 4، 5، 6 دن کا آپ کو جو وقت درکار ہے آپ طواف نہیں کر سکتے. تو اب آپ جو ہے وہ اس کو قران کی نیت میں بدل دیں اور وہ آپ حج قران کر لیں. اب انتظار کریں، موقع رہا تو طواف کر لیں، نہیں موقع ہے تو پھر اپنا حج پورا کر لیں اور آخر میں جو آپ طواف کریں گے وہ آپ کا طواف ہوگا. اتنے دنوں میں آپ پاک ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے حج کر لیا اور حج کا جو ہے وہ طواف کرنا ہے تو حج کے طواف کے لیے آپ کے پاس زندگی بھر کا وقت ہے تو آپ رکے رہے، حرم کے قریب آ جائے. 2، 4، 6 دن کے بعد جب آپ کو موقع ملے اس کے بعد طواف کیجیے، پابندی باقی رہے اور کچھ نہیں. لیکن بہت سے لوگ جلدی جاتے ہیں اور جلدی آتے ہیں، تیسرے دن نکل جاتے ہیں، دوسرے دن نکل جاتے ہیں. ایسی عورت کے لیے پھر اسی حالت میں یا تو پہلے وہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے کچھ دوائیاں لے لیں تاکہ شروع ہو گیا ہے اس کو بند کر دیں، اور اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اسی حالت میں طواف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ اسی حالت میں طواف کرنا مجبوری کی حالت میں، اور دم ہے، اس کے ساتھ دم بھی ہے. کوئی مسئلہ ہے؟ دم میں یا تو ایک بکری چھوٹا جانور پورا دینا پڑتا ہے، اور اگر ایک بکری نہیں دے پائے تو پھر بڑے جانور میں ایک حصہ لینا پڑتا ہے. اگر کوئی دم نہیں دے پا رہا ہے تو اس کے لیے اس کا ایک حل ہے کہ وہ جو ہے وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا جو ہے وہ 7 روزے رکھے، 7 میں سے 3 وہیں پر ایام حج میں رکھے اور اوپر کی جو 4 ہے وہ اپنے ملک میں آنے کو رکھے. وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں بھی نہیں رکھ سکتا، گھر پہ آنے کے بعد 10 روزے، 4 روزے پہلے رکھے اور 7 روزے اپنے گھر آ کر، 3 وہاں، 7 اپنے گھر پر آ، 10 روزے 3 وہاں پر رکھے اور 7 اپنے گھر پر آ. اور جو لوگ 10ویں دن روزہ رکھ سکتے، 10ویں دن روزہ، عرفہ کا روزہ جو ہے وہ حاجی کے لیے افضل اور سنت نہیں ہے. نہیں یہ دم کا روزہ 10ویں دن تو کسی کو بھی روزہ نہیں ہے. 10ویں دن عید کا دن ہے نا، وہ تو سب کے لیے ہونا ہے.
7, 8 के 9 रखना है। जी देखो 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन किसी को रोजा नहीं है, अब उसके बाद रोजा वो दम की रोटी की बात है, दम की रोटी की बात है। उसके बाद या उसके पहले, उसके बाद रख सकते उसके बाद रख सकते हैं, 13 के बाद रख सकते सयाम तशरीक के बाद रख सकते हैं, अय्याम तशरीक के बाद रख सकते हैं। अब आपका हज मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ एक काम आपके जिम्मे है, वो है तवाफ वदा। इन अय्याम में आपको तवाफ का मौका मिले, तवाफ करें ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ की बड़ी अच्छी बेहतर अफजल इबादत तवाफ है। सारी नमाज़ें हरम में पढ़ने की कोशिश करें। लोग थक जाते हैं, रूम में रहते हैं, वहीं नमाज़ पढ़ते हैं, नीचे की मस्जिद में पढ़ते हैं, बेहतर है कि हरम में जाकर हम नमाज़ पढ़ जाए। तवाफ वदा जो है वो जब सारे काम खत्म हो जाए, निकलने का इरादा हो जाए, अब खाना पीना सोना कोई मामला खरीदो फरोख्त कुछ नहीं है, तो उसके बाद जाकर तवाफ कर लें और सफ़र का इंतज़ार करें। सफ़र में अगर 1-2 घंटा लेट हो गया, दरमियान में जो है वो नमाज आगे हरम में गए, नमाज पढ़ने कोई अर्थ नहीं, दोबारा तवाफ का मौका हो तब भी चलेगा। अब हम इसलिए कहते हैं जैसे आखिर में, क्यों? इसलिए कि जब हम किसी को मिलते हैं, अब मैं आया, मैं लोगों को मिला, सलाम किया, खैरियत थे, कभी वगैरह पूछा, जाते हो मैं सलाम करूँगा तो कब अभी से जाने वाला हूँ, सामने 5 बजे चलो सलाम अलैकुम, अच्छा जब जाने वाला हूँ मेरे सामने मौजूद है तो मैं उस वक्त चलूँ, तो हम याद रखें चलो सलाम अलैकुम। ये बड़ा आखिरी सलाम है, आखिरी मुलाकात है, तो हम बिल्कुल उसके बाद खरीदो फरोख्त नहीं होना चाहिए। हाँ, दरमियान में कभी ऐसा मौका आ गया, भूख लग गई, शुगर पेशेंट है, कुछ खाना है उसके पास है, खाली अलग बात है, लेकिन खरीदो फरोख्त और दूसरी जो है वो दुनियावी ज़रूरियात में अपने आप को मशगूल करना है, दुरुस्त नहीं है। आखिर में जो तवाफ करने, सिर्फ तवाफ में आम कपड़ों में सही नहीं है, तवाफ करके अपने सफ़र को शुरू करें, सफ़र का इंतजार करें। ये तवाफ फर्ज है, इसको भी नहीं छोड़ना है, लेकिन अगर कोई शख्स ये तवाफ किए बगैर मक्का छोड़ दे तो उसको इस फर्ज पे ना अदा करने का गुनाह होगा, उस पर कोई दम वगैरह नहीं है। ठीक है, मक्का पूरा हुआ, कुछ है सवाल है? मीना के कारण के दरमियान अगर जुमा आ गया जी, मीना के कयाम के दरमियान अगर जुमा आ जाए तो हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर के लिए जुमा फर्ज नहीं है, लेकिन अदा करे तो हो सकता है। अगर अदायगी की कोई सबील बन रही है ठीक है, लेकिन चूंकि वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पर बज़ाहिर मसाइल के एतबार से जुमा मुरतब नहीं होता, फर्ज नहीं होता, न वहाँ के जितने सारे हैं वो मुकीम हैं, वहाँ रहने वाले कोई नहीं है, वहाँ कोई आबादी नहीं है, बाजार नहीं है, अहनाफ के मसले के एतबार से मसाइल है, शवाफे के एतबार से मसाइल, इसलिए अपनी ज़हर पढ़। अगर कहीं पास पड़ोस के इसमें कोई अपनी मर्जी से पढ़ भी रहा है तो उसके पीछे हम जुमा न पढ़ें, मीना रहे, मुज़दलिफा रहे या अरफा रहे। अभी मक्का से हम निकले थोड़ा थक गए ना, 5 दिन का सफर करके। जी आगे जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मिनट का काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मस्जिदों का रुख करने की खास करके नीयत के साथ इरादा करके सफर करने की इजाज़त दी है, हुक्म दिया है, और वहाँ और मस्जिदों के मुकाबले में ज़्यादा सवाब का वादा भी फरमाया गया है। उसमें से मस्जिद हराम है, दूसरी मस्जिद नबवी है और तीसरी मस्जिद अक्सा है। अब कोई स्पेशल यहाँ रहकर मस्जिद नबवी का सफ़र नहीं करता, लिहाजा हज का मौका मिला है, खर्च करके जा रहे हैं, तो उसी तरतीब में एक सफ़र जो है मदीना का भी तय पाता है। 7 या 8 दिन वहाँ पर जो है वो हज्जाज इकराम क़याम करते हैं। मस्जिद नबवी का जो वहाँ नमाज़ पढ़ने का सवाब है वो भी हासिल हो जाता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत और उस पर हाजिर होकर सलाम पढ़ने का मौका भी मिल जाता है। मुख्तलिफ हदीसें हैं, एक तो ज़रूर हम यहाँ बैठ कर पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल के पास पहुँचता है, और एक अकीदा ये भी है कि जो है वो हम वहाँ जाकर जो सलाम पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल बज़ाते खुद उसको सुनते हैं। ये क्यों है, इसके पीछे हदीस है, बहुत से लोग इसको नहीं मानते। अम्बिया की जो है वो लाश पर जो है वो मिट्टी हराम कर दी गई है, अम्बिया अपने कब्र में
مدفون تو ہیں لیکن جو ہے وہ بندوں کے سلام کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری دنیا میں میری حیات میں میری زیارت کی۔ مختلف احادیث کے پیش نظر وہاں پر سلام پڑھنا، درود پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ثابت ہے۔ تو یہاں جا کر ایک تو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا ہمارا مقصود ہونا چاہیے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ جب ہم مدینہ منورہ چلے جائیں، جانے سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے؟ طواف وداع کیا۔ پورے سفر میں ہم جو ہے کثرت سے ضرور پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کریں، ان کی محبت کو اپنے دل میں جمانے بٹھانے کی بسانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ حاضری محبت کی حاضری ہے اور محبت کے ساتھ ہو، اس لیے یہ سارے اہتمامات کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہاں سے ہم جب آئیں گے مدینہ تو وہی ترتیب اپنے ہوٹل پر جائیں، سارا سامان رکھ کے ہوٹل کا لوکیشن دیکھیں، ہوٹل کا کارڈ نمبر لے لیں، اپنا روم اپنا کمرہ اپنا جو ہے وہ فلور دیکھ لیں، کھولنے بند کرنے کی ترتیب سمجھ لیں، اپنے ساتھی دیکھ لیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مسجد نبوی میں آئیں، مسجد نبوی میں آنے کے بعد جیسے حرم میں آنے کے بعد طواف افضل تھا، مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے وہ نماز 2 رکعت نماز افضل، مسجد میں داخل ہو جائے، داخل ہونے کے جو آداب ہیں مسجد کی آئے وہاں بھی کریں، مکہ میں بھی کریں، یہاں بھی کریں۔ عورتیں ہماری خاص کر کے ہمارے انڈیا میں اور پوری دنیا کے کئی ملکوں اور کئی شہروں میں جو ہے وہ اس کی ترتیب نہیں ہے کہ عورتوں کا نصب جو مسجدوں میں کیا گیا ہے، تو ان کو موقع نہیں ملتا ان سنتوں پر عمل کرنے کا، تو یہ اچھا موقع ہے۔ تو مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہو، درود پڑھ کر داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، مسجد کے ساتھ اعتکاف کی دعا پڑھیں، یہ اس کی سنت ہے، اور اندر داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اب جب ہمارا ارادہ ہو روزے پر حاضری کا تو یہاں سے داخل کی ضرورت ہے، یہ ہے باب سلام، یہ ہے باب ابوبکر، یہاں سے داخل کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے مبارک ہے، آگے لیجیے، یہ دیکھیں یہ جو ہے باب سلام ہے، یہاں سے اندر داخل ہو کے ایک دم آخری میں آگے لیجیے اور آگے لیجیے اور آگے لیجیے، یہ دیکھیں یہاں پر باہر نکلتے ہیں، یہ باب بقی ہے، اس لیے کہ اس طرف جو ہے وہ بقی قبرستان ہے، یہ باب بقی یہاں باہر نکلتے ہیں، یہ آپ سے سن کے روزے کی جگہ ہے، یہاں پر جو کھڑے رہ کے سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ مردوں کی ترتیب ہے، عورتوں کی ترتیب اندر کی طرف سے مختلف ہے، اندر ان کے لیے اوقات ہیں، اردو بولنے والوں کے اوقات الگ ہیں، انگریزی بولنے والوں کے عربی بولنے والوں کے اوقات الگ ہیں، وہاں اندر جو عورتیں ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کس وقت آنا چاہیے، اس وقت کی رعایت کر کے اندر جائیں، پیچھے ہو۔ جب ہم روزے کے قریب جائیں گے تو پہلے یہ سوراخ ملے گا، پھر یہ بازو میں 2 سوراخ ہیں، یہ دونوں بند ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، یہاں کچھ نہیں پڑھنا، پھر ایک بڑا اس طرح ملے گا فریم اور سوراخ ملے گا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا مواجہہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کا مواجہہ، یہاں عمر رضی اللہ عنہ، پھر یہاں پر اور 2 ہے، 1 اور 2، یہ خالی ہے، 1 2 3، یہاں پہنچنے کے بعد ہم کو سلام پڑھنا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، جو سلام آپ نے یاد کیے ہیں، جو آپ کو یاد آتے ہیں وہ سلام کے الفاظ کے ساتھ آپ سلام پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا ایھا النبی، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، بہت سے الفاظ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہاں کھڑے رہ کر سلام پڑھنا ہے، مستقل کھڑے رہنے کا موقع نہیں ملتا، چلتے چلتے سلام پڑھ کر باہر نکلیں، آگے جائیں، ابو بکر صدیق پر سلام پڑھیں، السلام علیکم یا ابو بکر صدیق، السلام علیکم یا خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق، جو بھی ہے ویسے حضرت عمر پر سلام پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ اگلے دروازے سے باہر نکلیں۔ ہمارے سے بہت سے رشتے دار کہتے ہیں میرا بھی سلام کہنا، میرا بھی سلام کہنا، باہر کھڑے رہ کر ہم جو اطمینان سے یہیں کھڑے رہ کر اطمینان سے موقع ملتا ہے تو ہم اپنے رشتے داروں کی طرف سے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سلام کا ایک یہاں کا عمل ایک جو ہے سلام ہے۔ آگے چلیں، یہ دیکھیے یہ جو ہے وہ آپ سوچتے ہوں گے اتنا قریب قریب کیسے، تو کور ایسی ہے، آدھی کور ایسی ہے، پھر آدھی کور ایسی ہے، اس لیے ان کا چہرہ ان کا چہرے کا یہ سامنا ہوتا ہے اور یہ قریب محسوس ہوتا ہے، اندر یہ شکل ہے، پہلے آپ سے سنتی اس کے کیا ہوگا، اس کے اوپر، لیکن آگے پیچھے ہیں، اس کے یہ چہرہ قریب، یہ چہرہ ادھر سے قریب، یہ چہرہ ادھر سے قریب، تو بالکل لگے رہتے 3 سوراخ ہوتے ہیں۔ چلیے آگے، یہاں پر جو ہے وہ ایک روضۃ الجنہ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما بین منبری و قبری و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو حصہ میرے آگے کرو، جو حصہ میرے منبر اور میرے آگے جی یہ منبر ہے، میرے منبر اور میرے حجرے جہاں پر قبر ہے عائشہ کا حجرہ، ان کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ مختلف باتیں ہیں اس کے بارے میں، بعض کہتے ہیں یہ جنت کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ جنت میں منتقل کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ یہ یہاں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے جنت میں نماز پڑھنا ہے۔ یہاں جب آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں الگ الگ ستون ہیں، ستون ابو لبابہ ہے، ستون عائشہ ہے، ستون شریر ہے، الگ الگ ستون ہیں اندر، اس کے الگ الگ تاریخ ہے۔ تو اس میں ایک ہے ستون عائشہ، وہ حضرت عائشہ کے نام سے مشہور ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں نماز پڑھو، یہ قبولیت کی جگہ ہے، یا ایسا کچھ حدیث میں اس کے مفہوم ہے۔ تو وہاں موقع ملے تو بہت اچھا، نہیں ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لیں، عورتوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ لیکن اب اس وقت جو ہے یہ آمدنی ہے، ایک ایپ بنا ہوا ہے، وہ آپ کو پول والے یا حج کمیٹی والے آپ کو سمجھائیں گے، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں کا اپائنٹمنٹ ملتا ہے، جو وقت اور جو دن آپ کو ملے گا اسی وقت اسی دن جانے کی اجازت ہوگی۔ عورتوں کے لیے بھی ترتیب ہے، مردوں کے لیے بھی ترتیب ہے۔ یہاں پر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے جنت میں نماز پڑھی جائے۔ چلیے آگے، اب مدینہ میں ایک مسجد ہے پیچھے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ بس مسجد قباء، آگے دبائیے نہیں اسی کو ذرا ہاں پیچھے آگے 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 یہ مسجد قباء ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آنے کے بعد سب سے پہلے یہاں نماز پڑھی تھی، وہاں پر مسجد تعمیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شنیچر کو یہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ یہاں نماز پڑھنا ایک عمرے کے مقبول عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ٹور والے لے کر جاتے ہیں شنیچر یہ جمعرات کو، اس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پیچھے نیچے پھر اسی طریقے سے یہ بقیع قبرستان ہے، بقیع غرفت کے نام سے قبرستان ہے، یہاں پر ہزاروں صحابہ، تابعین، طبی تابعین، محدثین، مفسرین اور جو مسلمان مدفون ہیں۔ ایک عبرت کی جگہ ہے، لاکھوں لوگ دفن ہیں، کہیں نہ تختی ہے، نہ کہیں ابری ہوئی کوئی قبر ہے، نہ کوئی علامت ہے، کچھ نہیں ہے، سب یہاں پر دفن ہے۔ حضرت عائشہ بھی یہاں پر ہے، امہات المؤمنین سے آپ سے کی بیٹیوں میں سے یہاں پر جو مدفون ہے، لیکن کہیں بھی کوئی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اہتمام سے تشریف لاتے اور لا کر جو ہے یہاں کے قبرستان والوں کے بارے میں ان کی دعائیں مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں کہ میں جو یہاں دفن ہوگا قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، دعا کرے کہ اللہ یہاں دفن ہونا ہم سب کو نصیب ہو۔ عصر کے بعد اور فجر کے بعد کھلتا ہے، مردوں کے لیے اندر جانے کی اجازت ہے، عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک شہدائے احد جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا شہید ہوئے تھے، ان کی یہاں قبریں ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے آیا کرتے تھے، یہاں بھی جانا سنت ہے۔ یہ ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا ہے، ان سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا ہے۔ جی یہ دیکھو یہ ایک پہاڑ چھوٹا سا، یہ جبل عماد کے نام سے ہے۔ یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا، لیکن جو ہے وہ یہاں میدان جنگ کا میدان ہے، یہ احد کا میدان ہے، اور اس طرف جو ہے احد کا پہاڑ ہے۔ یہاں پر صحابہ جنگ میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے، تو اوپر کے جو صحابہ جو انہوں نے دیکھا تو وہ بھی دوڑ کر آ گئے۔ چند صحابہ وہاں رکے رہے، انہوں نے جو ہے وہ سوچا کہ جب تک اللہ کے رسول کہتے نہیں ہم جائیں گے نہیں۔ پھر جو اس وقت جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت جنگ میں احد کے میدان میں اللہ کے رسول کے مخالفت میں جنگ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے صحابہ نیچے اتر گئے، موقع پا کر پیچھے سے آ کر دوبارہ حملہ کیا اور 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ میدان ہے، یہاں پر صحابہ کی قبریں ہیں، یہاں وہ پہاڑ ہے، یہاں بھی زیارت کے لیے جانا، دعائیں کرنا، ان کے مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے سنت ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر تاریخی اعتبار سے زیارت کی بہت سی چیزیں ہیں، مسجد جمعہ ہے، کوئی باغات ہے، کچھ جو ہے وہ کیا کنویں ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر جو ہے وہ قبلتین ہیں، جہاں 2 قبلے کے ساتھ ایک نماز پڑھی گئی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ 7 مساجد کا ایک جگہ ہے، خندق
جس کو کہتے ہیں وہاں 7 مسجدیں چھوٹی چھوٹی تھی، وہ کیوں بنی، کیسی بنی، کون کون صحابہ کے نام سے موصوف تھی، صحابہ نے وہاں وہ مسجدیں بنائی تھی، اللہ کے رسول نے مسجد میں سجدہ لمبا کیا تھا، اسی جو ہے موقع پر اللہ کے رسول کو جو ہے وہ خندق کے موقع پر فتح کی بشارت ملی تھی، وہ سب الگ الگ جو تاریخی باتیں ہیں وہ اپنے اپنے ٹور والے اس موقع سے بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہے اور تمام حجاج کرام کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ سب کے حج کو قبول فرما کر پورے عالم کے لیے ہدایت کا اور امان کا ذریعہ ثابت بنائیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔